बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज 9 सितंबर है। आज के प्रोग्राम में कुछ मुख्तसरन जो क्वीन एलिज़ाबेथ हैं जिनकी वफ़ात हुई है उनके बारे में, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में कुछ गुफ्तगू की जाएगी। ये जो बरतानिया में बादशाहत का निज़ाम जो कायम है, ये तकरीबन 1200 साल से ऐसे चल रहा है, और आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि ये वाहिद मुल्क है या रियासत है जहाँ पे ये निज़ाम बड़ी इज़्ज़त और तकरीम से चल रहा है, और यहाँ की मलका की पूरी दुनिया में इज़्ज़त की जाती है, या जो भी बादशाह मुकर्रर होते हैं। मैं यहाँ पे एक पिछली मलका का ज़िक्र करना चाहूँगा जो कि मलका विक्टोरिया के नाम से पहचानी जाती थी, और उनका जो दौर हुकूमत है वो 1837 से 1901 तक है। जब उनका दौर था तो बानिए सिलसिला आलिया अहमदिया अलैहिस्सलाम का भी वही दौर था, और कुछ अरसा इस मलका के दौर हुकूमत में बानिया सिलसिला आलिया अहमदिया अलैहिस्सलाम ने भी वक़्त गुजारा, और उनके मुताबिक इतना अच्छा इंतज़ाम था उस वक़्त, रहमदिली का, इंसाफ का, अदल का और आवाम के ख़्याल रखने का, कि उन्होंने अपनी 2 कुतुब हैं, सितारा कैसरिया और तोहफ़ा कैसरिया, तो उसमें उस वक़्त की मलका विक्टोरिया को इतनी ज़्यादा दुआएं दी हुई हैं, और आप इससे इत्तेफाक करेंगे, चाहे आप अक़ीदे का इख्तलाफ भी रखते हों, लेकिन इस चीज़ से ज़रूर आप इत्तेफाक करेंगे कि खुदा ताला के जो बरगज़ीदा होते हैं या खुदा ताला की तरफ से मामूर किए जाते हैं, जब वो किसी के बारे में दुआ दें तो ज़ाहिर है उनकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता होता है, और अल्लाह ताला जो है उनकी दुआएं ज़रूर सुनता है। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं तो ये फिर मलका विक्टोरिया के बाद से जो अब तक इज़्ज़त और तकरीम के साथ बरतानिया में जो बादशाहत का निज़ाम कामयाबी से चल रहा है, तो इसमें बानिए सिलसिला आलिया अहमदिया की दुआओं का बहुत ज़्यादा असर है और बहुत ज़्यादा हिस्सा है, क्योंकि वो मकबूल दुआएं थीं। अब इतना सा ज़िक्र करने के बाद ये जो मौजूदा मलका हैं जो वफ़ात पा चुकी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं अपना एक बचपन का जो मेरे साथ थोड़ा सा वाक़या है वो बयान करना चाहता हूँ। अयूब दौर था, तो उस वक़्त लाहौर में जो अब तो उसका नाम फोर्ट्रेस स्टेडियम नहीं है, उस वक़्त वो फोर्ट्रेस स्टेडियम कहलाता था, और वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा हॉर्स एंड कैटल शो हुआ करता था। तो मुझे अच्छी तरह याद है, पाकिस्तान का एक मरूफ अखबार है जंग, उसके फ्रंट पेज पे एक छोटा सा कैप्शन लगा था जिसमें मलका एलिज़ाबेथ का ये बयान था कि उनके नुक्ता नज़र से सदर अयूब जो हैं दुनिया के हसीन तरीन सदर हैं और काबिल तकरीम है, और मलका ने ख्वाहिश का इज़हार किया था कि मैं जब यहाँ आती हूँ, और वो अक्सर आके इस हॉर्स एंड कैटल शो का इफ्तिताह किया करती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे याद है हम भी छोटे बच्चे थे, तो ये जो माल रोड है लाहौर की, उसकी फिर 2 रोया साइड पे लोग खड़े हो जाते थे, और बाकायदा ना बग्गी पे, ओपन बग्गी होती थी, उस पे फिर घोड़े लगे होते थे आगे 8, तो उस पे वो सदर अयूब के साथ बैठ के काफ़ी 2-3 किलोमीटर का फासला बग्गी पे तय करती थी। तो हम सारे फिर जो छोटे बड़े जितने भी होते थे उनको देख के बड़ी खुशी का इज़हार करते थे। तो उस वक़्त पुलिस भी जो है वो बड़ी अच्छी हुआ करती थी पाकिस्तानी की। तो मुझे याद है कद छोटा सा था, हम छोटे से थे, तो एक दफ़ा एक पुलिस वाले ने वो जोश जज्बा देख के कहता है यार तुम्हें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, तो उसने बाकायदा कंधे पे बैठा के कहता ये लो देखो मलका। तो देख के हमें खुशी, मुझे भी खुशी और हम तालियां बजाते थे।
اسی طرح ایک ہمارے دوست ہیں فتح الحق صاحب، آج کل یو کے میں ہیں، تو ان کو موقع ملا ہے یہ موجودہ ملکہ الزبتھ سے غالباً ایک سے زیادہ مرتبہ ملنے کا۔ خاکسار کو سب سے پہلے تو ملکہ برطانیہ کی جب خبر سنی موت کی تو بہت زیادہ دکھ بھی ہوا، اور اس وقت ہی خاکسار ماضی میں چلا گیا کہ جب میری ان سے 2 دفعہ ملاقات کا موقع ملا بکنگھم پیلس میں، اور پہلی ملاقات میں ملکہ برطانیہ سے جب ملاقات ہوئی تو ہمارا ان کے خاوند بھی ان کے ساتھ تھے، ان سے میری سلام ہوئی، اور اس کے بعد ان کا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ وہ ریسیپشن روم میں آتی ہیں، اور جب وہ جہاں کھڑی ہوں گی ان سے وہ بات کریں گی۔ تو میری یہ خوش قسمتی سی کہ میں وہاں پہ کچھ چند ہائی کمشنرز کے ساتھ کھڑا تھا، تو وہ وہاں کے رک گئیں اور انہوں نے پوچھا میں کہاں سے آیا ہوں، ان کے سیکرٹری نے بتایا کہ یہ ویسٹ یارکشائر سے آئے ہیں، تو بڑی محبت سے انہوں نے مجھ سے گفتگو کی، میں نے ان کو اپنا تعارف کروایا، کہاں پہ کام کرتا ہوں اور کیا اس وقت میری جو ایکٹیویٹیز ہیں، اور اسی طرح میں نے ان کو تحفہ کیسریا، ستارہ کیسریا اور پاتھ وے ٹو پیس بھی دیا، اور مکمل جو کمیونٹی کا تعارف تھا وہ کروایا۔ بہت محبت کرنے والی تھی اور بڑی ڈاؤن ٹو ارتھ تھی، میں نے ان کو پایا، اور بڑے تحمل مزاجی سے مسکراہٹ کے ساتھ، وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ وہ بات سن رہی تھی، اور انہوں نے جو ہماری کمیونٹی یا جو میں کام کر رہا تھا اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اتنی دور سے آئے ہیں سفر کر کے۔ تو بہرحال مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک پرسیپشن تھا کہ ملکہ برطانیہ سے ملیں گے تو پتہ نہیں جیسے پاکستان یا انڈیا میں ہوتا ہے کہ کتنی پروٹوکول ہوگی، لیکن یقین مانیے کہ وہاں اس چیز کا بالکل بھی احساس نہیں۔ اب میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کی تو اب وفات ہو چکے، لیکن یہ جو برطانیہ میں مونارچ جسے کہتے ہیں، یا جو بادشاہت کا نظام قائم ہے، اس میں جب کسی کی وفات ہو جاتی، خاص کر جو کنگ یا کوئین ہو، تو اس میں بہت لمبا چوڑا ایک جو سسٹم ہے تدفین کا، میں زیادہ اسی پہ آج جاؤں گا کہ کس طریقے سے اب ان کی جو ہے وہ تدفین ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے یہ میڈیا میں آ رہا ہے، یہ 21 اپریل 1926 کو لندن میں پیدا ہوئی تھی، اور کل یعنی 8 تاریخ کو یہ ستمبر 2022 میں 96 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے ان کی، اور ان کا جو دور ہے وہ 70 سال پہ محیط ہے، اور یہ ایک ریکارڈ ہے، کیونکہ ملکہ وکٹوریہ کا اس سے پہلے ریکارڈ تھا، وہ تقریباً 64 سال کے قریب بنتا ہے، کچھ ماہ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ سب سے زیادہ دور ان کا ہے بطور ملکہ برطانیہ کی کا۔ اب جو ان کا فنرل یا تدفین کا جتنا بھی کام ہے، اس کو برطانوی حکومت یا یہ جو مونارچ ہے، بادشاہت کا جو نظام ہے، اس میں انہوں نے ایک کوڈ دیا ہوا ہے، اس کوڈ کو کہتے ہیں لندن برج۔ تو یہ سارے کام اس کے تحت ہوں گے۔ ایک چیز شاید بعض ناظرین کو علم نہ ہو کہ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے تو اس کوئین الزبتھ نے جو خواتین کے لیے بہرحال ایک حصہ تھا رائل ملٹری کا، تو اس میں بطور ڈرائیور اور مکینک انہوں نے خدمات سر انجام دی ہوئی ہیں۔ اور یہ جو کنگ جارج تھے نمبر 6، جب وہ فروری 1952 یعنی 1952 میں وہ وفات ہوئی تو اس وقت یہ کوئین بنی تھیں۔ اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ 70 سال کوئین رہی ہیں۔ اب یہ صرف برطانیہ کی کوئین نہیں ہے، جو ان کا سسٹم ہے یا جو قواعد میں لکھا ہوا ہے، یہ ہیڈ ہوتی ہیں کامن ویلتھ ممالک کی بھی، اور اس وقت کامن ویلتھ ممالک میں 56 اسٹیٹس ہیں، جس میں یو کے بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ ان کامن ویلتھ ملکوں میں 15 ایسے ملک ہیں جن کی یہ فارمل ہیڈ آف اسٹیٹس بھی ہیں۔ اور انہوں نے اپنے یہ دور میں جو ملکہ کا دور ہے، انہوں نے 15 پرائم منسٹرز جو ہیں یو کے میں، ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ اور اتفاق دیکھیں کہ 2 روز پہلے یعنی 6 ستمبر کو بورس جانسن جو پرائم منسٹر تھے وہ آؤٹ گوئنگ تھے، اور جو لیز ٹروس ہیں جو نئی بنی ہیں، ان کو انہوں نے کنفرم کیا تھا صرف اپنی وفات سے 2 دن پہلے۔ اور ایک بہت بڑی چیز جس نے
ملکہ یا بادشاہ جو برطانیہ ہے اس کو عزت دے رکھی ہے کہ یہ کبھی کسی قسم کا سیاسی بیان نہیں دیتے، اور انہوں نے اپنے 70 سالہ دور میں کبھی ایسا بیان نہیں دیا۔ اور پھر یہ جو ان کا 70 سالہ دور ہے اس میں تقریباً انہوں نے 300 وزٹس کیے ہیں 130 ممالک جو دنیا کے اس میں، اور جب ان کی وفات کا سرکاری طور پہ کل اعلان ہوا تو پورے یو کے میں یا برطانیہ میں، اور جو ممالک جن کی یہ سربراہ ہیں فارمل، وہاں پہ جو ہے جو قومی جھنڈے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہاف ماسٹ پہ وہ نیچے کر دیے گئے اور وہاں وہ لہرا رہے ہیں۔ اب جو ہے وہ ایک آپریشن ہے، اس کو آپریشن سپرنگ کہتے ہیں، تو اس کے تحت جو اب نئے کنگ بنیں گے تو جو پرائم منسٹر ہیں ان کی جتنی بھی بات چیت یہ تفصیل ہوگی۔ تو اگر آپ کبھی یہ کوڈ سنیں آپریشن سپرنگ ٹائٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر جو نئی بنی ہے اور جو کنگ چارلس، وہ کنگ چارلس 3 کہلوائیں گے، تو ان کے تحت جو بھی بات چیت ہوگی وہ اس کوڈ کے تحت ہوا کرے گی۔ اور اسی طرح یہ جو بادشاہت کا قاعدہ ہے اس وقت برطانیہ میں وہ یہ ہے کہ اگلے 10 دن تک جو برطانیہ میں جتنی بھی پارلیمنٹیرین ایکٹیویٹیز ہیں یا پارلیمنٹ کا بزنس ہے وہ سسپینڈ رہے گا 10 دن تک۔ اب جو ان کی وفات کا دوسرا دن ہے تو ان کی جو کفن ہے ڈیڈ باڈی کو بکنگم پیلس میں شفٹ کیا جائے گا۔ اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو رائل ٹرین کے ذریعے آئیں گی، اور اس کو پھر یونیکارن، اگر یہ آپ لفظ سنیں تو پھر صاف ظاہر ہے یونیکارن آپریشن کے تحت اگر ان کی باڈی شفٹ ہو رہی ہے تو پھر وہ رائل ٹرین سے آ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سنیں کہ اوور اسٹڈی کوڈ کہیں یا اس آپریشن کے تحت، تو پھر ان کی باڈی کو بائی ایئر لایا جائے گا۔ اسی طرح جو ان کی وفات کے بعد تیسرا دن ہے تو جو نئے کنگ، نئے بادشاہ جو چارلس 3 ہیں، ان کے بڑے بیٹے، وہ اس کو مارننگ ٹور کہتے ہیں کہ جو افسوس یا غم زدہ دورہ جو ہے وہ شروع کریں گے، اور وہ اسکاٹ لینڈ سے اس دورے کو شروع کریں گے، اور وہاں پہ پھر پارلیمنٹ میں اور اسی طرح جو ان کے مذہبی رسومات ہوتی ہیں وہاں وہ ادا کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو یہ کنگ ہیں یہ ناردرن آئرلینڈ میں پہنچیں گے، اور وہاں بھی پھر اسی قسم کی کچھ سرگرمیاں ہوں گی۔ اسی طرح جو کوئین یا ملکہ کا جو جسد خاکی ہے اس کا ایک باقاعدہ جلوس سے نکالا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں آپریشن لائن، اور یہ جب ان کی وفات کو 6 دن گزر چکے ہوں گے تو یہ پھر یہ پروسیشن نکلے گا، اور یہ بکنگم پیلس سے پیلس آف ویسٹ منسٹر، اور وہاں پہ میموریل سروسز ہونی ہے ویسٹ منسٹر ہال میں، تو وہاں پہ ان کا یہ جو ہے ایک جلوس کی صورت میں ان کی ڈیڈ باڈی لے کے جائی جائے گی۔ اس کے بعد ایک نیا کوڈ آپ سنیں گے، اس کو کہتے ہیں آپریشن فیدر، تو اس میں جو ہے ویسٹ منسٹر میں ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو 3 دن کے لیے وہاں رکھا جائے گا، اور یہ پھر 3 دن پبلک کے لیے اوپن ہوں گے، وہ اگر ان کا چہرہ دیکھنا چاہے تو وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 7ویں دن جو ہے وہ جو نئے کنگ چارلس 3 ہیں وہ پھر ویلز میں جائیں گے، اور وہاں پہ جیسے پہلے 2 وہ اسکاٹ لینڈ اور ناردرن آئرلینڈ میں گئے تھے جو غم کی تقریبات ہوتی ہیں اس کو منانے کے لیے، تو پھر یہ ویلز میں جائیں گے اور وہاں بھی پارلیمنٹ میں اور جیسا مذہبی رسومات ہیں وہ ادا کریں گے۔ اور ان کی جو کنڈولنس بک ہے وہ ان کی وفات کے دوسرے دن آن لائن کھول دی جاتی ہے، اور لوگ اپنے تاثرات اس میں درج کر سکتے ہیں۔ اب ان کی وفات کے بعد جو 10واں دن ہے وہ ہوگا ایز نیشنل مارننگ ڈے، کہ جو قومی سطح پر جو سوگ منایا جائے گا وہ 10ویں دن ہوگا، اور اسی دن پھر ان کا باقاعدہ جو اسٹیٹ فنرل ہوتا ہے وہ ویسٹ منسٹر ابے میں اس کی ساری رسومات ہوں گی۔ اور اس طرح جو ان کی آخری آرام گاہ ہے وہ ونڈسر کاسل ہے، جہاں پہ کنگ 6
جو کنگ جارج تھے ان کا وہ چاپل کہلاتا ہے، تو اس کے احاطے میں ان کی تدفین کی جائے گی 10ویں دن جو اسٹیٹ فنرل ہوگا۔ اور جو ان کے سوگ کا برطانیہ میں یا جن اسٹیٹس کی یہ فارمل سربراہ ہیں، تو ان کا جو ہے وہ سوگ 1 ماہ تک منایا جائے گا، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ کوئین کا جو پورٹریٹ ہوتا ہے وہ تقریباً سارے سرکاری دفاتر اور ہال میں اس کے ارد گرد کالا ربن لگا دیا جاتا ہے، اور یہ اس طریقے سے پھر یہ سوگ مناتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ جب مہینہ سوگ کا ختم ہو جائے گا تو پھر ان کا پورٹریٹ جو ہے ان ساری جگہوں سے ہٹا کے جو نئے کنگ چارلس 3 ہیں ان کا پورٹریٹ لگا دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جو ظاہر ہے لوگ غمزدہ ہوتے ہیں، آپ بھی میڈیا میں دیکھیں گے بڑی دنیا جو ہے بکنگم پیلس، اور جدھر بھی یہ جائیں گے تو ادھر جاتی ہے، اور پھر وہ پھول جو ہے وہ چڑھائے جاتے ہیں۔ تو جب ان کا اسٹیٹ فنرل ختم ہو جائے گا 10ویں دن، تو وہ سارے پھول جو ہیں وہ بھی وہاں سے اٹھا دیے جائیں گے۔